का मूड अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया और बादशाह ने कह कहा लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूं तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा, जी हाँ नाज़रीन, कि अगर इसका 10वां हिस्सा भी मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? नाज़रीन, मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। नाज़रीन, चलते हैं अपने किस्से की जानिब। वजीर ने घबराकर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है कि मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूं? बादशाह ने फौरन अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का ऑर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन है। जी हाँ नाज़रीन, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा, और अगर तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाए और अगर तुम नाकाम हो गए तो मेरा पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वजीर हैरत और परेशानी में मुब्तला हो गया। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। जी हाँ नाज़रीन, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जी हाँ नाज़रीन, सवाल नंबर 1 था, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और फिर बोला। दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? जी हाँ नाज़रीन, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो फिर रुका और बोला। तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जी हाँ नाज़रीन, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बाआवाज बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त अब से शुरू होता है। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्कर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। यहां तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो दूर चला गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर, गांव, हर जगह हो गया। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली हो गई, गर्दन में जो उसकी पगड़ी थी वो लटक रही थी, जूते फट गए, पांव पर छाले पड़ गए।
یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ جی ہاں ناظرین، جو اس کے 30 دن تھے اس کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ یعنی اس جھونپڑی میں جو شخص تھا فقیر، وہ اپنی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور فقیر کا کتا چھڑپ چھڑپ کی آوازوں کے ساتھ وہ دودھ پی رہا تھا۔ یعنی اس فقیر کا جو کتا تھا وہ دودھ پی رہا تھا اور وہ خود سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ میں آپ کو آپ کے تینوں سوالوں کا جواب دوں گا۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ جی ہاں ناظرین، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یعنی اس کی وہ جو بوری سی انہوں نے لٹکائی ہوتی ہے، وہ اٹھائی، اس کو بتایا کہ یہ دیکھیے اور آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی خلط بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کیا کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، میں بھی اسی سلطنت کا، جہاں سے آپ آئے ہو، اسی کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگائی کہ شرط لگانے کی غلطی کر لی تو نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ اسی نتیجے میں میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ جی ہاں ناظرین، اس وزیر نے اس فقیر سے پوچھا کہ آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ جی ہاں ناظرین، سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا۔ یہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس فقیر کی ان باتوں کا تجزیہ کرتا۔ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی، چنانچہ وزیر اینکر پرسن بننے کے بجائے فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا۔ یعنی جو پہلے 2 سوال ہیں ان کا جواب میں آپ کو فری میں دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اس کے پاس کوئی دوسری راہ نہیں تھی۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا کر فقیر سے کہا کہ جی میں آپ کے تیسرے سوال کی قیمت ادا کروں گا۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔
فقیر نے جواب دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی جو سچائی ہے وہ موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی بھی انسان ہو، وہ اس کو موت پانی ہی پانی۔ موت ہی اصل سچائی، موت حقیقت ہے۔ وہ رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ، جی ہاں ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ زندگی ایک دھوکہ۔ فقیر نے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ جی ہاں ناظرین، فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہہ کہا لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ پی نہیں لیتے۔ جی ہاں ناظرین، اس نے یہ شرط لگائی کہ جب تک آپ یہ دودھ جو کتے نے پیا ہے، جو باقی اس پیالے میں بچا ہوا ہے، وہ جب تک آپ پی نہیں لیتے میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب دو راستے ہیں، یا تو تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ بہرحال اب تم نے کرنا ہے۔ وزیر مخمس میں پھنس گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا چھوڑا ہوا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا ناظرین، وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف ریسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی لیا۔ ناظرین، فقیر نے کہا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے۔ جی ہاں ناظرین، غرض ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے۔ یہ اس کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا چلا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ جو بادشاہ کے 3 سوال تھے، ان تینوں سوالوں کو جان لو اور تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجلت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی۔ جی ہاں ناظرین، اس کے سینے میں ایک خوفناک ٹھیس اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی تھی اور اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ جی ہاں، وہ خالق حقیقی سے جان گیا۔ ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے۔
ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالا تر ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی، یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔